अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी स्कॉलर्स ने जिसके फ्रेज को या कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया वो है लूथर ग्योलिक, जो 1892 को पैदा हुआ और 1993 में इसने वफात पाई। तो ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट था जिसने एक क्रिस्टलाइज किया एक एक्रोनिम जो है पोस्ट कॉर्प के नाम से। पोस्ट कॉर्प जो कि ये डेवलप हुआ इन 1937 में। पोस्ट कॉर्प से जो ये बनता है वो है, पहले वर्ड से हम देखते हैं, पी से बनता है प्लानिंग, और ओ से ऑर्गेनाइजिंग, और एस से स्टाफिंग, और डी से डायरेक्टिंग, और सीओ से बनता है कोऑर्डिनेशन, और आर से बनता है रिपोर्टिंग, और बी से बनता है बजटिंग। यानी कि पोस्ट कॉर्प यानी कि ये तमाम एक्टिविटीज़, ये जो फ्रेज है इसमें उसने इस क्रक्स को डाला है कि पोस्ट कॉर्प, इस फ्रेज से उसने ये इंडिकेट किया है कि तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो है इसको अब हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पी स्टैंड फॉर प्लानिंग को डिस्कस करते हैं। प्लानिंग में हम देखते हैं कि बहुत सी जो चीज़ें होती हैं, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे पहले उसको उसका प्लान किया जाता है कि इसको कोई भी हम पॉलिसी बनाते हैं या कोई भी हम काम करते हैं या कोई भी गोल अकम्प्लिश के लिए या किसी पर्पस के लिए हम जो है उसकी सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। उसमें हम फिगर आउट करते हैं कि इसको हमने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सक्सेसफुल पीक पे लेके जाना है, किस तरह इसको बेटर इसकी परफॉर्मेंस करनी है। तो प्लानिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। विदाउट प्लानिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क नहीं कर सकती। तो प्लानिंग को इस लिहाज से जो है ना, सबसे पहले हमने उसने जो लूथर ग्योलिक साहब हैं उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले रखा है सामने कि प्लानिंग से ही आगे तमाम जो एक रोड मैप आपने बनाना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसका क्या पर्पज़ है, उसका क्या मोटिव है, या ग्लोबलाइज्ड उसका क्या इंटेंशन है, या उसका क्या जो है एम ऑफ मतलब उसका जो सही पर्पज़ है कि किस तरीके से उसने आगे बढ़ना है, किस तरीके से उसने ऑपरेशनलाइज होना है। तो उसी के लिए ये प्लानिंग की जाती है, यानी कि प्लान बनाया जाता है, मनसूबाबंदी की जाती है कि भाई किस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है। तो ये है प्लानिंग, ई से प्लानिंग। अच्छा, इसमें जो ओ में है ऑर्गेनाइजिंग, ओ से जो ओ स्टैंड्स ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि कोई भी हमने उसमें इसने ये चीज़ बयान करने की कोशिश की है कि बिल्डिंग अप द स्ट्रक्चर ऑफ द अथॉरिटी, कि जो अथॉरिटी होती है उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की सिस्टम होता है, उसमें जो अथॉरिटी होती है वो एक बिल्डअप करना होता है इसमें, और मैनेजर स्किलफुली क्लियर क्लियर हायरार्कीज, यानी कि उसमें जो मैनेजर होता है वो स्किलफुली हायरार्कीज को क्लियर करता है, यानी उनके टॉप से लेके बॉटम तक और बॉटम से लेके टॉप तक उसमें क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और उनको मटेरियल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, यानी कि मटेरियल रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये चीज़ भी आती है, और इसके साथ जो है रोल को डिफाइन किया जाता है कि कौन सा रोल जो है वो किसको क्या देना है, वो इसको डिफाइनिंग द रोल्स, रोल को भी डिफाइन करता है। एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन चैनल्स,
اور آپس میں جو ہے کمیونیکیشن کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. تو آرگنائزنگ میں یہ بھی ہم اس کو ایک بریفلی جو میں نے آپ کے سامنے یہ ڈسکس کر رہا ہوں، یہ بریفلی ڈسکس کر رہا ہوں. آگے ڈیٹیل میں اگر جائیں تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ مین جو اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ آرگنائزنگ سے ریلیٹڈ یہ ہیں. اچھا، اسٹافنگ میں وہ جو ہے بتانا چاہ رہا ہے کہ اسٹافنگ میں جو ظاہری سی بات ہے، کسی بھی آرگنائزیشن میں کوئی بندہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو اس کے لیے اس کی کوالیفیکیشن دیکھیں گے، پھر اس کے اندر پوٹینشیل دیکھیں گے، اس کی صلاحیتیں چیک کریں گے، اور اس کا ایک آرگنائز طریقے سے تھرو پراپر چینل اس کا اینالائز کیا جائے گا کہ بھائی آیا کہ یہ ہماری آرگنائزیشن کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو اسٹافنگ میں سوٹیبل پرسنس رکھتے ہیں آن ویریس پوزیشنز، جیسے کہ آرگنائزیشن میں مختلف قسم کی پوزیشنز ہوتی ہیں، تو اس میں آپ مختلف کیٹیگری میں وہ اسٹاف کو ہائر کرتے ہیں، اس میں ہائرنگ کرتے ہیں. اور ان کو کبھی کبھی پرسنل مطلب اب ہائر کرنے کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں ایجوکیشن بھی اچھی ہوتی ہے، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، لیکن کام کا ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تب ان کو پھر پرسنل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، ان کو کچھ عرصے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کام کو جو ہے نا اس طریقے سے آپ نے اس کو رول کو پلے کرنا ہے. تو اسٹافنگ میں یہ چیز بھی آتی ہے. ڈی ڈی میں ہم دیکھتے ہیں ڈائریکٹنگ. فرسٹ آف آل مینیجر جو ہے وہ انسپائر کرتا ہے اپنی ایکٹیویٹیز سے، یعنی کہ وہ خود بہت ایفیشینٹ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ جب ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا آرگنائزیشن کا جو چیف ہوتا ہے یا کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی بڑا آفیسر ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ہر وقت رکھتا ہے، ایکٹیو رکھتا ہے، ویجیلنٹ رہتا ہے، تو تاکہ اس کے اور جو سٹاف کے درمیان ایک سمفنی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے. تو اس میں آپ اس کے بعد وہ پھر ہے میکنگ ڈیسیژنس، وہ ڈیسیژنس بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد ایشوئنگ آرڈر بھی ایشو کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹرکشن فار دا گائیڈنس آف اسٹاف، کہ وہ اسٹاف کو پھر انسٹرکشن بھی دیتا ہے طرح طرح کی کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس طریقے سے کام کرنا ہے. ایک اچھے انوائرمنٹ میں وہ ان کو صحیح طریقے سے لے کے چلتا ہے، ڈائریکٹنگ کرتا ہے ان کو. یعنی کہ دوبارہ میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں کہ میکنگ ڈیسیژنس، ایک تو وہ جو ہے ڈیسیژنس دیتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. ایشوئنگ آرڈرس کو وربلی بھی وہ دے سکتا ہے اور ریٹن بھی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اور انسٹرکشن فار دا گائیڈنس آف اسٹاف، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسٹرکشنز بھی دیتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے آپ نے اس کو کمپنی کو رن کرنے کے لیے اور اس کو اسموتھلی بزنس کے لیے آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے. تو یہ ڈائریکٹنگ میں یہ چیز بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس کوآرڈینیٹنگ. اس میں ظاہری بات ہے کہ ابھی کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے، تو کوئی بھی کمپنی یا آرگنائزیشن ہوتی ہے، تو اس میں جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے ایک آفیسر کے درمیان اور آفیشلس کے درمیان، وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے، اس کو سکسیس لیول پہ لے کے جانے کے لیے، اور اس کو ایک ہائی لیول پہ لے کے جانے کے لیے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک تو کوآرڈینیشن بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ایسی ریڈنڈنسیز ہیں تو اس کو بھی ختم کرنا پڑتا ہے. کوئی اوور لیپنگ ہے تو اس کو بھی ختم کرنا پڑتا ہے. اور اگر ان کے درمیان ریموو کانفلکٹ، اگر کوئی آپس میں مطلب ایک کام کرنے کے دوران کوئی تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوگی یا کوئی تھوڑا سا ڈس آرڈر کریٹ ہو گیا ہے، تو ان کے درمیان جو ہے کوہیسیولی ایک جو ہے ایک انوائرمنٹ کو پروڈیوس کرنا پڑتا ہے. تو کوآرڈینیٹنگ میں یہ چیز بھی ہم مد نظر رکھیں. اس میں اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، بعض اوقات ڈفرینٹ مائنڈز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس آپریشنلائز ہو رہی ہوتی ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تو اس میں ایک ایسا انوائرمنٹ، فرینڈلی انوائرمنٹ پیدا کرنا پڑتا ہے
ایک آفیشیل ڈیکورم کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور اس تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے جو ہے کوآرڈینیشن بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ تاکہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے ایک تو کوآرڈینیشن کے ذریعے سے ہی ایک ٹیم ورک سے ہی کوئی آرگنائزیشن چلتی ہے، اور ایک ٹیم ورک سے ہی آگے جو ہے وہ رننگ ہوتی ہے۔ تو کوآرڈینیشن میں یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ ایک ایفیشینٹ اور ایک ہائی لیول کی آؤٹ پٹ اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے جو ہے آپس میں مطابقت بہت ضروری ہے۔ اگر آپس میں ہم آہنگی ہوگی اور آپس میں ایک اچھا ماحول ہوگا تو اس کا امپیکٹ پہ دوسری جگہ پہ بھی اچھا رہے گا، اور اس کی جو ایک ایفیشینسی ہے، اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس آرگنائزیشن کی، وہ انہینس ہوگی۔ تو یہ کوآرڈینیشن جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے، جس کو جو ہے جو آرگنائزیشن میں ہونا بہت ہی ضروری سمجھا بھی جاتا ہے اور ہے بھی صحیح۔ سیکنڈ لاسٹ ہمارے پاس ہے آر سے بنتا ہے، آر اسٹینڈس فار رپورٹنگ آفیسر اور سب آرڈینیٹس کے درمیان جو چیزیں روٹیٹ کر رہی ہیں یا چل رہی ہیں اس کے بارے میں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں ایک انسپیکشن کرنا اور ریسرچ کرنا، اور ریکارڈس کے تھرو جو ہے وہ ایک اس کو ایک رپورٹ بنانا، اور اس کو صحیح طریقے سے کہ آفیسر اور سب آرڈینیٹس کے درمیان جو ہے وہ کیا چیز میٹر ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کے بارے میں رپورٹنگ کی جاتی ہے۔ اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک جب آپ کسی آفیسر کوئی کام کرے گا تو اس کی بھی جو ہے ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور اسی طرح سب آرڈینیٹ کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے اس ایک پروسیس کے تھرو گزرنا پڑتا ہے رپورٹنگ، اور ایک فیڈ بیک کے طور پہ بھی کبھی کبھی فیڈ بیک لینا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ اس کو جو ہے کسی بھی کمیونیکیشن کے تھرو، ریٹن کمیونیکیشن کے تھرو اس کو اس کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے، اور اس کی ڈسیمینیشن کی جاتی ہے کس کے تھرو، انسپیکشن کر کے اور ریسرچ کر کے اور ریکارڈز کے تھرو، کہ آیا اس نے کام صحیح کیا ہے، یا اس کی ایوریج پوزیشن ہے، یا سب سے بیٹر پوزیشن ہے، یا بہت ہی اچھی اس کی ایک زبردست قسم کی اس کی آؤٹ پٹ ہے اور ان پٹ ہے، اور یہ اچھے طریقے سے کمپنی میں مطلب پرفارم کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اچھا، رپورٹنگ میں ایک یہ چیز بھی آتی ہے رپورٹنگ میں کہ جو ہے ڈیٹا اس میں کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس ڈیٹا کو اینالائز کیا جاتا ہے، اور اس کی پھر رپورٹ تیار کی جاتی ہے، اور آرگنائزیشن میں اس کے اوپر پھر وہ اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہی اس سے ریلیٹڈ یعنی کہ ریسرچ کر کے ریکارڈس کر کے اس کو ڈسیمینیٹ کیا جاتا ہے، یا اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے، تو رپورٹنگ میں یہ چیز بھی آتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے لاسٹ بی اسٹینڈس فار بجٹنگ، پریپریشن آف بجٹ آف دا بجٹ، یعنی کہ ہول پبلک بجٹنگ ایز دا ہول پبلک فائنینشیل ایڈمنسٹریشن سچ ایز پریپریشن آف دا بجٹ، یعنی کہ اس میں بجٹ کو پریپیئر کیا جاتا ہے، انیکٹمنٹ آف دا بجٹ، اور بجٹ کو پھر اس کے اوپر مطلب اس بجٹ کے اندر اس کو بجٹ کو لاگو کیا جاتا ہے، یا اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ آل اکاؤنٹنگ آڈیٹنگ اینڈ کنٹرول اوور بجٹ، اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹنگ کی جاتی ہے اور آڈیٹنگ کی جاتی ہے، کہ آڈٹ کیا جاتا ہے کہ آیا کہ کسی جگہ پہ زیادہ خرچہ ہو گیا ہے، جبکہ اس کے اکاؤنٹ میں یا اس کے ہیڈ میں مطلب اتنا خرچہ بنتا تھا، لیکن جو ہے انہوں نے زیادہ خرچہ کیا ہے، تو اس کو انسپیکشن کرنے کے لیے بھی آڈیٹنگ کی جاتی ہے۔ اینڈ کنٹرول اوور بجٹ، اور بجٹ کو کنٹرول مطلب اس کے اوپر کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی بجٹ کو جو ہے اس کو، کیونکہ یہ ایک ایز اے مطلب ایک امانت کے طور پہ ایک بجٹ جیسے آپ کسی کو بھی ایلوکیٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر مختلف پروجیکٹس پہ یا مختلف کسی چیز پہ وہ بجٹ کو
انہوں نے اس بجٹ کو یوز کرنا ہوتا ہے، اور اس کے مختلف ایک بجٹ ایک پورا ایک پرسپیکٹیو ہے، لیکن اس میں ہم نے ایک سمرائز کر کے، چونکہ ہم اپنے کانٹیکٹ سے باہر نہیں جائیں گے، اپنے جو ہمارا ایک دائرہ کار ہے اس سے ہم باہر نہیں جائیں گے، تو بجٹنگ کو ہم نے ایز اے بریف جو ہے اس میں یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی: پریپریشن آف دا بجٹ، enactment of the budget, and accounting, auditing and control over budget. تو یہ یہاں پہ ہمارا جو ہے لوتھر گیولک صاحب کا جو فریز ہے پوسٹ کور، اس کو بریفلی ہم نے ڈسکس کی ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک آج کا اسکوپ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ختم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں میاں معظم علی جاوید کو اجازت دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا آئیکن بٹن بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔